بعد स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज की हमारी जो वर्कशॉप है वो मैयत को गुस्ल और कफन देने के बारे में है। जिस तरह आप देखिए कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीके, और आप कह सकते हैं कि कुरान और सुन्नत जो हैं वो हमारी लाइफ मैनुअल्स हैं। यानी इस दुनिया में आके हमें ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, किस तरह रहना है, किस तरह अपनी फैमिली को रेस करना है, इन सारी चीज़ों के अहकामात हमें कुरान और सुन्नत में मिलते हैं। तो जहाँ पे ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया, वहीं पर हमें कुरान और सुन्नत में इस बात की भी तालीम दी गई कि अगर हमारे प्यारे जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनको किस तरह से हमने इस दुनिया से रुखसत करना है। और इसके बारे में आप देखें कि अपने आप को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे। ख़ास तौर पे माशाल्लाह आप सब कुरान स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम कुरान स्टूडेंट होते हैं तो हमसे लोगों की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, यानी उनको ये होता है कि ये कुरान पढ़ी हुई है तो इनको पता होगा कि मैयत को गुस्ल कैसे देना है, कफन कैसे देना है। तो इसलिए आप सबको एजुकेट करना ज़रूरी है एक प्रॉपर वे में, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें, और इसी तरह इंशाल्लाह अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सके तो आप खुद भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बहुत दफ़ा ऐसे भी हालात होते हैं, जैसे एक दफ़ा एक हमारी स्टूडेंट शेयर कर रही थी कि वो कहती हैं कि वो ट्रांजिट में थी, जैसे उनका स्टॉप ओवर था 5-6 आवर्स का, और उस दौरान जैसे कोई फैमिली फ्रेंड्स थे तो वहाँ वो गई और वहाँ पे किसी की डेथ हो गई, और कोई भी उस वक्त अवेलेबल नहीं था कि जो मैयत को गुस्ल दे सके। तो और कहती हैं कि मैं फिर सोची थी कि सुभान अल्लाह, बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि हम जो थोड़ी देर का ट्रांजिट ले रहे हैं कहीं पे, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमसे ये खिदमत लेनी। तो आप देखें कि एक तो ये बहुत ऑनर की भी बात होती है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये मौका दें, और जो बंदा इस दुनिया से जा रहा है हम उसको उसके रब के हवाले करने से पहले जैसे इंसान को पाक साफ करके भेजें। और इसी तरह ये है कि जैसे ये चीज़ इंसान के दिल को भी बहुत नरम करती है, और ख़ास तौर पे हमारे लिए एक मैसेज होता है जब हम किसी मैयत को गुस्ल और कफन देते हैं कि जिस तरह आज ये इंसान दुनिया से जा रहा है, कल मुझे भी इसी तरह इस दुनिया से जाना है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जब हम आपको मुख्तलिफ स्टेप्स बताएं तो साथ साथ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, उनको भी साथ साथ मेंशन किया जाए। ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि जैसे आप मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं माशाल्लाह, इस वक्त जो हमारे पास सिस्टर्स हैं, तो आप जिस भी कंट्री में हैं उसके लॉज आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि अगर आपके जब कोई भी फौत हो जाता है फैमिली में, तो आपने डेड बॉडी को हैंडल कैसे करना है। जैसे ख़ास तौर पर जो यूएस के लॉज हैं उसके मुताबिक मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि वहाँ यहाँ पर 3 तरह की जैसे सिचुएशंस हो सकती हैं। कि एक तो आप देखें कि मसलन पहली सिचुएशन क्या है कि डेथ एट होम अंडर हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जैसे बेड रिडन होते हैं और उनको एक ख़ास तौर पे जैसे कुछ नर्स प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो उनको घर पर ही आके उनको अटेंड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में किसी की डेथ हो जाती, जैसे आपको लगता है कि उनकी डेथ होगी, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि आप उनको केयर करेंगे, उनकी नर्स आएगी और फिर वो चेक करके डेथ को प्रोनाउंस करेंगी। बाज़ आप देखें कि बॉडी शॉक में भी चली जाती, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम जो समझ रहे हैं कि ये मतलब फौत हो गया, हो सकता है वो बॉडी शॉक में हो या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो उसके साथ ना। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ के फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हॉस्पिस वाले होते हैं वो रिलीज बॉडी टू फ्यूनरल होम या रिलेटिव्स फॉर बरियल। यूएस में ये है कि जैसे सारी स्टेट्स में अलाउड नहीं है कि आप डेड बॉडी को घर ला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्यूनरल होम वालों को दी जाती है, और वहीं से फिर जहाँ भी आपने मैयत को गुस्ल देना होता है वहाँ उसको ले जाया जाता है, और फिर
مسجد میں جہاں جنازہ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر گریو یارڈ. مگر کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ الاؤڈ بھی ہے، تو آپ اپنی اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہاں پر الاؤڈ ہے یا نہیں. ورنہ یوزلی پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ فیونرل ہوم والوں کو ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے اور وہاں سے پھر جہاں اس کو غسل دیا جاتا ہے وہاں وہ پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیتھ ایٹ ہوم ناٹ انڈر ہاسپس یا ڈاکٹر کے. جیسے ویسے اچانک کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس میں کیا ہے، تو آپ سب سے پہلے 911 کال کریں گے اور پھر وہ میڈیکل ایگزامینر آتا ہے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے مثلا کیا اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے، کیا باڈی شاک میں یا واقعی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پھر وہ باڈی کو ریلیز کرتے ہیں فیورل ہوم کے لیے یا پھر اس کے ریلیٹیوز کے پاس. پھر اس کے بعد تیسری سچویشن ہوتی ہے کہ اگر ہاسپٹل میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہ کہ ہاسپٹل جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ مطلب میت جیسے یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اور پھر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ریلیز کی جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں نا اس کے قوانین ہمیں ضرور پتہ ہونے چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ اور لاز بھی ہیں یو ایس میں خاص طور پہ کہ caskets are not required for burial by Texas law. جیسے میں ٹیکسس میں رہتی ہوں تو یہاں پہ جو تابوت نہیں ہوتا جس میں ڈیڈ باڈی رکھتے ہیں تو یہاں پہ وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، جیسے اس کے بغیر بھی آپ میت کو دفن کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ یہ ریکوائرڈ ہے، تو آپ اپنی اسٹیٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے تو وہاں پہ آپ فیونرل اور بیریل سروسز کو اگر آپ دیکھیں تو سارے لاز آپ کو پتہ چل جائیں گے، تو ان کے بارے میں اپنے آپ کو ضرور ایجوکیٹ کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہوم فیونرلز آر الاؤڈ ان ٹیکسس. جیسے یہاں پر بیدنگ دی ڈیسیز ایٹ ہوم، یعنی یہاں پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گھر میں میت کو غسل دینے کی اجازت ہے. پھر اسی طرح جیسے یہاں پہ ہم نے کچھ مختلف سیمیٹری سے جب چیک کیا تھا، سیمیٹری ہے وہ سارے لوگ جو پرووائڈ کرتے ہیں سروسز جیسے فیونرل اور گریو ڈگنگ اور یہ ساری چیزیں، تو تقریباً $4,000 اس کے چارجز ہیں ٹیکسس میں. اور ایک اور یہاں پہ 2 قبرستان ہیں مسلمانوں کے نا، تو ان کی پھر انفارمیشن بھی دی ہوئی ہے. اب میں سے جو لوگ ٹیکسس میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جا کے رحمہ فیونرل ہوم پہ جا کے آپ مزید ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. آج کی جو ہماری ورک شاپ ہے اس کی جو زیادہ کانٹینٹ ہے وہ ہم نے لیا ہے الہدا پبلیکیشن کی کتاب ہے میرا جینا میرا مرنا، اور الحمدللہ یہ ہمارے آن لائن بکس پہ بھی اویلیبل ہے، ورنہ جہاں جہاں الہدا کے سٹورز ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. یہ کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں ایز اے ہینڈ آؤٹ. اگر آپ کو میت کو غسل کفن دینا ہو تو آپ اس کو ریفر کر سکیں اور دیکھ سکیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک فریش اپ چاہیے ہوتا ہے. الحمدللہ آج کی ورک شاپ کے بعد آپ کو سارا میتھڈ تو پتہ چل جائے گا، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت امیڈیٹلی آپ کو کہیں بلایا جائے تو انسان تھوڑا سا بھولا ہوا ہوتا ہے چیزوں کو، تو ایک کتاب پاس ہو تو. اور اسی طرح اس کے پیمفلٹس بھی ہیں غسل و کفن کا طریقہ، وہ بھی اپنے پاس ضرور رکھیں. یوزلی ہمیں کچھ لوگ ہیلپ کرتے ہیں جب ہم غسل کفن دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ ریوائز کر لیں آپ کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غسل دینا جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسنون طریقہ ہے. اور سب سے پہلی مثال جو ہم جس سے سٹارٹ کریں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ میں علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے. غسل میں مدد کرانے والے صحابہ کرام میں عباس رضی اللہ عنہ، فضل رضی اللہ عنہ اور فطم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کی کروٹ بدل رہے تھے. شکران رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ پانی بہا رہے تھے، اور اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں ٹیک دے رکھی تھی. تو اس حدیث سے نا ہمیں 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. نمبر 2 یہ کہ صحابہ کرام نے مل کے غسل دیا. تو اس سے ہمیں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر میت کو غسل دینے کے لیے 2-3 لوگ مل کے یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان سب نے اپنے لیے ڈیوٹیز اسائن کر لی کہ جیسے کون جو ہے وہ مدد کروائے گا، کون کروٹ بدلے گا، کون پانی بہائے گا.
اور پھر کون جسے میت کو ٹیک دے گا. تو اس طرح آپ جیسے غسل دینے سے پہلے ڈیوٹیز اسائن کر سکتے ہیں تاکہ اس وقت ایک جیسے اسموتھ طریقے سے کام ہو سکے. پھر اسی طرح ایک جیسے یوزلی مسکنسیپشن پایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو غسل نہیں دے سکتی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سنت میں کہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو اور اسی طرح اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی، یعنی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو. اور اس کی دلیل جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بیوی تھی انہا ان کو غسل دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی جو بیوی تھی اسما انہوں نے غسل دیا تھا. تو یہ دونوں دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے یہ دلیل نہیں ہم لے سکتے کہ جیسے عورت اپنے کسی بھی محرم رشتے کو غسل دے سکتی ہے. یہاں پہ صرف شوہر کے بارے میں کہا گیا، اور اسی طرح شوہر بھی جو ہے وہ صرف بیوی کو غسل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو ہمیں یہاں پہ اس کی دلیل ملتی ہے سنت سے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے، بقیع کیا ہے پتہ ہے کسی کو آپ میں سے؟ تھوڑا سا آپ کو بھی ساتھ انوالو کروں تاکہ ٹائپ بھی ساتھ ساتھ کریں، آپ انوالو رہیں کلاس میں. بقیع کیا ہے؟ نام سنا ہوا آپ سب؟ شاباش. قبرستان ہے مدینہ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنازہ پڑھ کر میرے یہاں تشریف لائے. ویری گڈ. بقیع غرقد اصل میں اس کا پورا نام ہے. بالکل ایکسیلنٹ. مسجد نبی کے جیسے بالکل ساتھ ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز جنازہ پڑھا کے واپس آئے گھر. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس حدیث کو یاد کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج مطہرات ہی دیتی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کلیئر ہو گیا سب کو کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی دلیل صحابہ کرام کی زندگی میں بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. پھر اس کے بعد جی آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کہ اگر ظاہر عورت کے لیے اگر عورت اپنے شوہر کو غسل دے رہی ہے تو اگر آپ اپنے بیٹوں سے ہیلپ لینا چاہیں یا بھائی سے ہیلپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے ساتھ دوسرے محرم رشتوں کو انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ میت کو غسل دیں گے تو آپ نے جیسے اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی پردہ پوشی کرنی ہے. اور پردہ پوشی خاص طور پہ کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جب میت کو غسل کے لیے لایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی خاص قسم کا اوڈر یا اسمیل آ رہی ہو، یا مثلا آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو نامناسب ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا نہ تو ذکر کرنا ہے اور نہ ہی ان کو ڈسکس کرنا ہے. نہ تو غسل دیتے وقت ہم نے اس بات کو بار بار مینشن کرنا یہ دیکھو یہ کیا ہے، وہ دیکھو وہ کیا ہے. اور آپ نے نا اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے بہت دفعہ میت کو غسل دیا. تو میں نا ہمیشہ جب بھی میت کو ہینڈل کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک یاد دہانی دیتی ہوں کہ کل انشاءاللہ کچھ لوگ مجھے بھی غسل دے رہے ہوں گے نا. تو آج جس طرح کا معاملہ میں اس میت کے ساتھ کروں گی تو کل لوگ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے. تو جب آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات ہوگی نا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ میت کو ہینڈل بھی بہت پیار سے کریں گے، اور آپ غسل دیتے وقت بھی بہت زیادہ اہتمام سے کریں گے کہ یہ سوچ کے کہ جو انسان جس کے ساتھ کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوتی ہے نا. تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ناپسندیدگی ہو سکتی اور بعض دفعہ نہیں بھی ہو سکتی،
لیکن آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو آپ نے پھر بعد میں آ کے اس کو ڈسکس نہیں کرنا یا بتانا نہیں ہے. اور یہی دو باتیں آپ نے سوچنی ہے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ اور میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے, اور دوسرا یہ کہ کل مجھے بھی کسی نے غسل اور کفن دینا. اب یہ کہ ہمیں غسل دینے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو آپ دیکھیں کہ وافر مقدار میں پاک اور صاف اور ضرورتاً نیم گرم پانی. اور اس میں یہ کہ جیسے اگر آپ کسی ایسی جگہ غسل دیتے ہیں جیسے خاص طور پہ یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک شاور لگا ہوا ہوتا ہے, تو ایسے آپ کو بکٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بالٹی کافی ہوتی ہے جس میں ہم نے کافور کو مکس کرنا ہوتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ اگر شاور ہے یا ایسی فیسلٹی اویلیبل ہے پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے. ورنہ اگر آپ نے پانی لانا ہے تو پھر جیسے 2-3 بالٹیاں آپ کو صاف پانی کی چاہیے ہوں گی, اور ایک بالٹی آپ کو جیسے کافور والے پانی کے لیے چاہیے ہوگی. تو یوزلی پاکستان وغیرہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹب میں جیسے ایک آپ دیکھیں جو پہلا ٹب ہوگا نا اس میں آپ بیری کے پتے مکس کریں گے, اور پھر دوسرا 2 جو ہوتے ہیں آپ کے وہ صاف پانی ہوتا ہے, اور چوتھا آپ کا جو ہے وہ کافور والا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں بھی نیم گرم پانی, جی نیم گرم پانی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی کہ جب ہم میت کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کوئی بلڈ وغیرہ تو نہیں ہوتا نا, کیونکہ جو ایک زندہ انسان ہوتا ہے نا اس کی بلڈ کی وجہ سے جیسے کسی طرح کا بھی پانی ہو تو آرام سے چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. جیسے نیم گرم پانی جو ہے وہ بہتر رہتا ہے, موسم کوئی بھی ہو سکتا ہے بالکل, کیونکہ باڈی کولڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیری کے پتے, اگر بیری کے پتے اویلیبل ہوں تو سب سے آئیڈیل ہے. اور بیری کے پتوں کو آپ نے پانی میں جیسے ابال کے اور اس کا جیسے ایکسٹریکٹ سے نکال لیں تو وہ ایک تو اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے وہ, اور دوسرا یہ کہ وہ جھاگ سی اس کی بن جاتی نا, تو صابن کا ہی ایک طرح سے کام دیتا ہے. لیکن اگر وہ نہ اویلیبل ہو تو صابن یا شیمپو یہ آپ ساتھ ضرور رکھیں. اور پھر اسی طرح یوزلی آپ دیکھیں کہ ڈرائی بیری کے پتے ہوتے تو ان سے اتنی جھاگ نہیں بنتی, لیکن پھر بھی آپ ان کو شامل ضرور کریں کیونکہ یہ سنت ہے. اور پھر صابن بھی ضرور ساتھ رکھیں. اور پھر کافور آپ کو چاہیے ہوگا, وہ الحمدللہ ہر جگہ ایزیلی اویلیبل ہے. پھر اسی طرح کنگھی, اور مگر اس کے جو ٹیتھ ہے نا کنگھی کے تھوڑے کھلے ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں ججوبی لیوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد روئی اور ڈسٹ بن آپ کو چاہیے ہوگا, کپڑے یا ربڑ کے دستانے, کپڑے کے ٹکڑے, پھر جسم خشک کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی صاف کپڑا, پھر اسی طرح چادریں تولیے جو میت پر پردہ کرنے کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی. یہ جیسے کچھ آپ کے لیے پکچرز ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ امیجن بھی کر سکیں. اس طرح کاٹن بالز ہمیں چاہیے ہوں گے. غسل دینے کے بعد آپ جیسے ان کے ناک پہ ان کو رکھیں گے. پھر کافور کے لیے بکٹ آپ کو چاہیے ہوگی. پھر اسی طرح یہ پورا ایک گاؤن سا سیٹ ملتا ہے, یہ لے لیں. پھر اسی طرح گہرے رنگ کی شیٹ لیں. آپ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ نا آپ دیکھیں آپ پانی ڈالیں گے نا میت کے اوپر, تو اگر وائٹ شیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ہمیں میت کا پردہ رکھنا ہے. تو ڈارک کلر کی شیٹ پرنٹڈ یہ بہتر رہتی ہے تاکہ پانی آپ جب گراتے جائیں گے تو بے پردگی نہ ہو. یعنی پانی آپ نے اوپر سے گرانا ہے اور پھر جیسے شیٹ کے نیچے سے ہاتھ آپ کر کے آپ میت کو صابن وغیرہ لگائیں گے تو اس سے الحمدللہ آل دا ٹائم. آپ دیکھیں یہ چیز آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ میت کو آپ ایکسپوز نہیں کریں گے اس کی باڈی کو کسی بھی ٹائم. پھر یہ آپ دیکھیں یہ سدر لیوز بھی ان کو کہتے ہیں, یہ جیسے نورین, ہاں سدر بھی اس میں ایڈ کر لیں. یہ آپ اگر ایون امیزون وغیرہ پہ بھی ڈالیں تو آپ کو مل جائیں گے. پھر صابن آپ کو چاہیے. کافور کی ٹیبلٹس اس طرح کی ہوتی ہے, اس کو کیمفر کہتے ہیں. پھر اسی طرح تولیے. اب یہ کہ بیری کے پتوں کا استعمال جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں صحیح بخاری میں گائیڈنس ملتی ہے کہ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے سے پانی میں ایک جوش دلایا جائے, پھر یہ پانی چھان کر غسل کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل میں ہیں تو میں یہ آپ جو پریزنٹیشن ہے نا آپ سے شیئر کر لوں گی, تو اس میں آپ پھر اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی بس سمجھنے پہ دھیان رکھیں. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں جو غسل کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک یوزلی کبرڈ ہوتی ہے,
تو اس میں سارے جیسے ٹاولز اور چادریں اور گلوز ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. پھر اب یہ کہ غسل دینے کی جو جگہ ہے وہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. ایک تو آپ کو 2 ٹیبلز چاہیے ہوں گے، اور میت کو غسل دینے سے پہلے نا آپ نے ایک ٹیبل پہ کفن کو سیٹ کرنا ہے سارا، ٹھیک ہے. اس کی پٹیاں ہوں گی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ کرے ہمارے پاس آج انف ٹائم رہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پہلے کفن کو سارا سیٹ اپ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پھر آپ نے غسل دینے کے بعد اس ٹیبل پہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو ایک ٹیبل ہوگا آپ کا غسل دینے کے لیے، اور ایک ٹیبل آپ کا ہوگا جس پہ آپ کفن کو سیٹ اپ کر دیں گے، اور پھر غسل دینے کے بعد آپ وہاں پہ میت کو ٹرانسفر کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح پرنٹڈ شیٹس آپ کو چاہیے، اور اگر باتھ روم بہت چھوٹا ہو تو آپ دیکھیں کہ ٹینٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں کسی بڑے روم میں جہاں پہ پانی کی نکاسی وغیرہ ہو. پھر اسی طرح آپ کو ایک چیز جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ رولنگ آپ نے یاد رکھنی، وہ کیا ہے؟ the سطر of deceased must be maintained at all times. جو سطر ہے، اور مرد کا سطر کیا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک آپ نے یہ حصہ all the time cover رکھنا ہے اگر مرد کسی مرد کو غسل دے رہے. اور عورت کے لیے neck to ankles، یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں گردن سے نیچے تک سے لے کے شولڈر والی جگہ سے لے کے آپ پاؤں تک پورا جیسے کور کریں گے، تو صرف جو عورت کا حصہ نظر آئے گا وہ اس کے بال اور چہرہ اور اس کے جو پاؤں، باقی سب کورڈ ہونا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ غسل دینے کی جگہ اس طرح کی ہے. یہ جیسے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سنک ہے، اس میں یہ جیسے آپ پائپ سا تھا، اس کے آگے شاور لگا ہوا تھا، اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹریچر کی طرح کا تھا. تو الحمدللہ اس سے بڑا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے. اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پانی اندر جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح یہاں ٹیبل پہ بھی یہاں پہ ہول سا بنا ہوا تھا، جس سے جب ہم غسل دے رہے تھے تو سارا پانی وہاں سے پھر نیچے ڈرین ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہاں انہوں نے واشنگ مشین بھی رکھی ہوئی تھی، جیسے جو چیزیں ری یوز ہو سکتی ہیں ان کو واش بھی کیا جا سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ریمائنڈرز ایک تو آپ سب کے لیے جو ہیں مطلب جو خاص طور پہ غسل دے رہے ہیں، یہ کہ مسٹ ریسائٹ دا دعا بفور انٹرنگ دا باتھ روم. اور آپ بسم اللہ جیسے جو جگہ ہے، اگر تو بعض دفعہ بڑے واش رومز ہوتے ہیں جہاں پہ غسل دیا جاتا ہے، یا اس طرح کا اگر ایریا ہے تو انٹر ہونے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے کاموں میں آسانیاں کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اس میں برکت ہو جاتی. یہ نا جو ہاں یہ اس کے سپیلنگ نہیں ہے کافور کے CAMPHOUR، یہ سپیلنگ ہے اس کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم انشاءاللہ کچھ احادیث بھی دیکھیں گے، اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تو آپ وضو کر سکتے ہیں تو بہت آئیڈیل ہے غسل دینے سے پہلے، لیکن اگر نہیں بھی آپ وضو کر سکے تو پھر بھی آپ غسل دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی ایسی سٹیٹ ہے، جیسے آپ دیکھیں سسٹرز اگر ان کی منتھلی سائیکل کا ٹائم ہے اور وہ بہت ویک نہیں فیل کر رہی ہیں ایسا، مثلا اس میں آپ دیکھیے کہ ایکسیپشنل حالات میں ایسا کریں. 2 طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، جیسے مثلا آپ کی کمیونٹی میں صرف آپ ہی ہیں جن کو غسل دینا آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا، تو پھر آپ کو ظاہر اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اور لوگ موجود ہیں تو اس صورت میں پھر دوسرا جیسے بعض جگہوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، تو اگر سسٹرز ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ بعض اوقات ایسی چیز ہو تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ کسی حدیث سے ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ عورت جو ہے اس کے اگر منتھلی سائیکل ہے تو میت کو غسل نہیں دے سکتی. تو جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ نماز، روزہ اور کچھ عبادات ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے آپ کا اسٹیٹ آف طہارہ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوگی نا بات سب کو. پھر اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ شاور لینا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسے یہ کہ صحابہ کرام کا دونوں طرح کا عمل ملتا ہے. کچھ صحابہ جو ہے وہ شاور لیا کرتے تھے، کچھ نہیں لیتے تھے، تو دونوں طرح ایز نیڈڈ. اب دیکھیں کہ وہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب میت کو غسل دے کر آتا ہے تو اس کی عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں،
ایک ایموشنل اس سے گزر رہا ہوتا ہے. تو صورت میں اگر آپ شاور لے لیتے ہیں تو تھوڑے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک شفا بھی ہے نا, تو اس سے انسان اچھا فیل کرتا ہے, تو بہتر ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ فوراً شاور لینا پاسبل نہیں ہے کچھ, تو اگر نہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو قرآن اور سنت سے ہمیں کوئی بھی ایسی خاص قسم کی دعائیں نہیں پتہ چلتی کہ جب آپ غسل دے رہے ہوں تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی آپ پڑھیں. کوئی ایسی دعائیں ثابت نہیں ہیں, تو بس آپ خاموشی اور وقار سے, اور اگر آپ کا واقعی کچھ ہے جیسے دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی دعا مانگیں, تو آپ میں بھی جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں یا پاس بعض دفعہ بہنیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں یا بیٹیاں کھڑی, تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میت کی مغفرت کی دعا ہے وہ آپ سب مانگتے رہیں, اور آپ جو غسل دینے والے وہ خاموشی سے غسل دیتے رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاموشی بہت ضروری ہے. یعنی غسل دینے کا جو وقت ہوتا ہے نا, وہ ایک انسان کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے اس کی موت کی. یعنی ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا وقت ہوتا ہے, تھوڑا انسان کو بہت ساری باتیں نا یاد آ رہی ہوتی کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پہ اگر آپ میت کو جانتے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک فلیش بیک ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے زندگی تھی ان کی, اور ماشاءاللہ کیسے انہوں نے لائف گزاری, اور پھر آخری اینڈ تو ہر ایک کا یہی ہے. اور پھر مجھے جو ہمیشہ ایک چیز بہت زیادہ غسل دیتے وقت ایک ریمائنڈر ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو صرف آپ دیکھیں کفن لے کے جاتا ہے, یعنی سارا کچھ وہیں رہ جاتا ہے. ایک ایک چیز جو ہے نا آپ کی ریموو کر دی جاتی ہے, آپ کی بالیاں, آپ کی چوڑیاں, آپ کے کپڑے, یعنی جو ایکسٹرا ایکسیسریز ہوتی ہیں سب اتار لی جاتی ہیں, اور صرف آپ کفن میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کیا انسان اتنا زیادہ ان چیزوں میں وقت ضائع کرے جو اس کے ساتھ بھی نہیں جائیں گی. لیکن اس وقت نا جیسے خاص طور پہ جب آپ کسی ایسے انسان کو غسل دے رہے ہوتے ہیں جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہو یا مثلا بہت نیک ہو, تو پھر آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اسے غسل دیتے ہوئے کہ دیکھو اس کے قرآن کے ساتھ جس نے وقت گزارا وہ اس کو قبر میں کام آئے گا, اس کی نیکیاں اس کو کام آئیں گی. تو وہ وقت نا ساتھ ساتھ دل میں ایسے غور و فکر کے, نہ کہ انسان پہ گپ شپ لگائے اور آپس کی باتیں شروع کر دے اور وہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سب نہیں کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں میں نے دیکھا کہ جب باتیں نہیں ہوتی تو میت کو غسل دینے کا جو کام ہے نا اٹس ڈن ان 15-20 منٹس. لیکن جب باتیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ان چیزوں میں. پھر اسی طرح آپ جیسے غسل دینے سے پہلے یعنی ڈیڈ باڈی کو بیڈ پہ جو جس جگہ غسل دیں گے وہاں پہ لانے سے پہلے نا آپ ڈیوٹیز اسائن کر دیں کہ مثلا میں یہ کام کروں گی, تم نے پانی ڈالنا ہے, تم نے کافور والی بالٹی لانی ہے. اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں ڈرائی کرنا ہوتا ہے, تو آپ کسی ایک کو اسائن کر سکتے ہیں کہ آپ وائپر سے پانی آگے کرتے جاؤ تاکہ فرش بہت زیادہ گیلا یا سلپری نہ ہو. تو مسٹ اسائن رولز ٹو ایچ انڈیویجول, تاکہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے کیوس نہ ہو, اچھا یہ کرو اچھا وہ کرو, اس وقت ہمیں خاموشی اور متانت سے وہ کام کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے جب غسل دیا تو اس طرح کا ہم نے گاؤن پہنا اور ماسک جیسے لگایا تھا, اور اس طرح گلوز, یعنی یہ اب تو آپ دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے تو یہ بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں اور سب لوگ ان سے فیملیئر بھی ہو گئے. تو بہرحال اسی طرح کا, اور پھر یہ سب احتیاطیں ہوتی ہیں. اور اس کا ریزن یہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو پروٹیکٹڈ رکھے, یعنی آپ کے کپڑے وغیرہ ان پہ نہ ایسا کچھ چیز لگے, تو آپ اپنے آپ کو جیسے کور کریں. اور پھر یہ چونکہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے تو جب آپ غسل دے دیتے ہیں تو آپ سارا کچھ اتار کے وہاں بن میں آرام سے پھینک کے پھر آپ اس طرح ایز سچ آپ کو الگ سے کپڑے وغیرہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو فیونرل ہوم والے ہوتے ہیں نا وہ آ کے جو غسل والی جگہ ہوتی ہے اس میں اس طرح سے ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریزر سا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ ڈیڈ باڈی کو رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسٹریچر لا کے, وہ یوزلی اسی کی ہائٹ پہ ہوتا ہے, تو یہاں سے پھر ایزیلی اس کو ہم کھینچ کے اور پھر اس پہ باڈی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب یہ کہ سٹیپس کیا ہیں کسی میت کو غسل دینے کے لیے.
Is there a limited number of sisters who can give ghusl? نہیں یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. I think 3-4 لوگ کافی ہیں. مگر یہ کہ اس میں کوئی ایسا ہمیں نہیں سنت سے پتہ چلتا کہ آڈ نمبر ہونا چاہیے, ایون نمبر ہونا چاہیے, جو ایز نیڈڈ جتنی بھی ہیلپ چاہیے آپ کو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غسل دینے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. اف دا باڈی یعنی جو میت ہے اس کے اوپر کپڑے ہیں تو آپ پہلے مثلا اس نے کپڑے پہنے میں, یوزلی آپ دیکھیں کہ گاؤن سا ہوتا ہے اگر ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی آتی ہے, بعض گھر میں اگر ڈیتھ ہو تو شلوار قمیض پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ جب نکالیں گے نا میت تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا, لیکن پریپ آپ ضرور کر لیں اکارڈنگلی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ جب میت کو نکالیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کور کرنا ہے, کلرڈ شیٹ جو ہم نے پیچھے دیکھی, اور پھر اس کے بعد جیسے اگر کوئی جولری وغیرہ پہنی ہو, یوزلی یہ آپ دیکھیں کہ جو جتنے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا ان کا یہ کام ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ جب فریزر میں بہت دیر اگر جیسے اوور نائٹ ڈیڈ باڈی رہتی ہے یا کچھ, تو پھر جولری وغیرہ اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہاتھوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ تھوڑی اسٹفنس آ جاتی ہے. تو جیسے خاص طور پہ جو فیملی ممبرز ہوں, آپ دیکھیں ہم بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم ہیں تو ہم اپنے گھر والوں سے کہیں کہ جب میری ڈیتھ ہو تو اگر میں نے جو بھی جولری پہنی ہوئی ہو, یعنی میں نے میری چوڑیاں, میری بالیاں, جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اتار دینا, کیونکہ اس وقت پھر آپ دیکھیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے نا ان ساری چیزوں کو اتارنا. لیکن ایک چیز آپ نے اس میں ایک رولنگ یاد رکھنی, اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اسٹرگل نہیں کرنا. اگر ایزلی وہ جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ بالیاں پتلی سی ہوتی ہیں, اترتی نہیں لیکن کینچی سے کٹ جاتی, تو اگر کینچی سے کٹ جائیں تو کاٹ دیں اگر اس طرح کا انتظام ہو, ورنہ یہ کہ اسٹرگل نہ کریں, دین میں بھی اسی طرح چھوڑ دیں اس کو. نہیں ایسی کوئی بات ہمیں پتہ نہیں چلتی, کیونکہ آپ دیکھیں یہاں تو ریکوائرمنٹ ہے نا, پھر گھروں میں آپ میت رکھ نہیں سکتے تو پھر آپ کو فیونرل ہوم والوں کو دینی پڑتی ہے, تو وہی بات ہے. اور ایسی کوئی بات ہمیں ملتی نہیں کہ میت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر یہ کہ ریکوائرمنٹ آپ کی اسٹیٹ کی یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یہی ہے کہ آپ کو اس کو فیونرل ہوم میں رکھنا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا, اب آپ اس کے پاس ہیں یا آپ اس سے دور ہیں, ان سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر بالوں میں کلپس ہیں یا کوئی ہیئر بینڈ وغیرہ ہے تو وہ آپ جو ہے اس کو اتار دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آئی ویز لگی ہوئی ہوتی بعض دفعہ, جیسے اگر ہاسپٹل سے کوئی آتا ہے تو آپ نے نا بہت جیسے اس میں احتیاط کرنی ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آئی وی نکالتے ہیں نا تو وہ اسٹل بلڈ ہوتا ہے, تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر بند ہی نہیں ہوتی. تو آپ نا ذرا سا جیسے فیل آؤٹ کر کے دیکھ لیں, اگر آپ کو لگے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ صبح ڈیتھ ہوئی ہے تو شام تک ہمیں اس کو تدفین ہے اس کی, تو صورت میں باڈی میں بلڈ ہوتا ہے, تو آپ پھر اس وقت ذرا سا دیکھ لیں. اور پھر بیسٹ اس میں یہ ہوتا ہے چونکہ وہ ایسی ٹیپ لگی ہوئی ہوتی, پیپر ٹیپ ہوتی ہے نا, تو اس سے پانی پہنچ جاتا ہے, تو آپ پھر وہ سب سے آخر میں اس کو ریموو کریں, اور اگر اس سے کوئی بلڈ وغیرہ ہو تو پھر بینڈیج وغیرہ وہاں لگا دیں تاکہ کفن ان کا جو ہے اس پہ سٹینز نہ لگے. آپ دیکھیں جو ایسے جیسے ڈینچرز ہوتے ہیں نا ریموویبل, وہ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے یاد ہے میری ایک دوست کی امی کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ کہتی کہ مجھے پتا تھا امی کے مصنوعی دانت ہیں تو میں نے فوراً نکال دی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اسٹرگل نہ کریں, میت کو تکلیف نہ دیں. اگر اب یہ کہ نہیں نکالے تو پھر اب نکالے نہیں جا رہے تو پھر بہت کھینچا تانی کر کے اذیت تکلیف نہ دیں. اسی طرح جولری ہے, آپ دیکھیں بعض دفعہ اتنی سویلنگ ہوتی کہ انگوٹھی پھنس گئی یا بالیاں پھنس گئی اور نہیں آپ نکالنا کاٹ رہے نہ نکال رہے, پھر آپ چھوڑ دیں ان کو. صحیح ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے نا کہ فیملی والوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب مثلا ان کے پاس جس کے پاس بھی آخری دفعہ کوئی ہو نا, تو پھر ان کا یہ فرض ہے کہ یہ سٹیپ سارے لے لیں. اور باقی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, رابعہ میں نے جواب دے دیا ابھی اسی بات کا کہ اسٹرگل نہ کریں اگر جولری نہیں ریموو کر سکتے تو. پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اور اب یہ تھا کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے کہ آپ میت کو اذیت تکلیف نہیں دینا چاہتے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ ریموو کر دیں، نہیں ریموو ہو رہا تو آپ کی نیت چونکہ اچھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں پہ ہمیں سزا نہیں دے گا جس میں ہم اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلا جو سٹیپ ہوگا انشاءاللہ وہ ہے کہ آپ نے جو امپیورٹیز اس کی صاف کرنی ہے اور اس کو استنجا کروانا ہے میت کو. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ تھوڑا سا میت کو لفٹ کریں گے اور پھر ان کے پیٹ پہ نا آپ نے ہلکا ہلکا سا ہاتھ پھیرتے رہنا. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ ہاتھ پھیرتے نا تو تھوڑا سا بعض دفعہ وہ سخت آپ کو لگے گا، تو آپ جیسے مے بی 1-2 منٹس کے لیے ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرتے رہیں اور پھر ایک اور آپ کے ساتھ وہ جو پانی ڈالتے رہیں اوپر. تو انشاءاللہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے جیسے آپ کو خود تھوڑی دیر بعد فیل ہو جاتا ہے کہ اب پیٹ تھوڑا نرم ہو گیا، تو پھر اٹ مینز اگر اندر کوئی بھی واٹر ریٹین ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ساری چیز اس میں نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کھلا سا پانی ڈالنا ہے اس کے اوپر، اور پھر یہ کہ جیسے گلوز پہن کے آپ نے اس کو استنجا کروانا ہے، جیسے کہ ہم استنجا نارملی کرتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ نے گلوز پہننے. اور گلوز نا جو استنجا کرانے والے گلوز ہوں گے ان کو آپ نے پھر ڈسپوز آف کر کے پھر فریش گلوز پہننے. صحیح ہے؟ یعنی یہ جو پہلے سٹیپ میں آپ نے گلوز پہنے ہوئے تھے، استنجا کرانے کے بعد وہ گلوز آپ پھینک دیں گے، پھر آپ فریش گلوز پہن لیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر سٹارٹ میں ہم کیا کریں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی کہ میت کو غسل دلانے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غسل کا آغاز کیسے کرنا ہے. یعنی استنجا کروانے کے بعد اس کو آپ نے رائٹ ہینڈ سے اور وضو والی جگہ. آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کی کنٹری میں اگر ایسے ڈریننگ ٹیبل نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی طریقہ کار رائج ہے نا اس کے مطابق آپ فالو کریں. جیسے پاکستان وغیرہ میں تو وہ جیسے لکڑی کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ان میں ہول سے ہوتے جس پہ رکھ کے میت کو بھی. میں نے پاکستان میں بھی 2-3 دفعہ غسل دیا ہے، تو ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ تو انتظام ہوتا ہے نا. یعنی وہاں پہ لوگ آپ دیکھیں فوت ہوتے ہوں گے، ان کو غسل کفن دیا جاتا ہوگا نا. یعنی مسلمان جہاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ تو انتظام ہوگا نا وہاں. ایسے تو نہیں کہ کچھ کوئی انتظام ہی نہیں ہے. تو جو بھی آپ کے علاقے میں طریقہ رائج ہے آپ اس کو فالو کریں. تو اب آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ دائیں طرف سے اور وضو والی جگہوں سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وضو میں ہم پہلے کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ وضو آپ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے. شاباش. یعنی سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نے میت کو بھی ایسے ہی وضو کرانا ہے. سب سے پہلے رائٹ ہینڈ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے میت کو کلی اور ناک صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ بھی اکثر کنفیوژن ہوتی ہے. تو دوران وضو نہ کلی کرائی جائے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کلی اور ناک میں پانی جو ہے نا یہ زندہ انسانوں کے لیے ریکوائرڈ ہے، لیکن میت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے بجائے کپڑا یا روئی کا پھایا، یعنی آپ تھوڑی سی کاٹن بال لے کر اس سے میت کے دانتوں اور اس کے نتنوں کو صاف کر دینا کافی. یعنی آپ جیسے ڈپ نہیں کرتے، ایسے پانی میں ڈپ کر کے 3 دفعہ لپس پہ لگایا اور 3 دفعہ ناک میں، and that's it. یعنی بہت زیادہ اس کو آپ کو کلی ایسج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جیسے آپ دیکھیں انہوں نے کاٹن بال لیا نا اور اس کو جیسے وہ منہ پہ ایسے تھوڑا سا گیلا کر دیا، ہونٹ اور تھوڑا سا ناک، بس that's it. پھر اس کے بعد آپ نے چہرے کو جیسے اسی طرح آپ دیکھیں وہی سٹیپ ہیں سارے وضو والے. آپ نے چہرے کو دھونا ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے رائٹ آپ کی جو بازو ہے اس کو کونی تک آپ نے دھونا ہے، جیسے آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لے کے رسٹ تک، رسٹ سے لے کے البوز تک جو ہمارا وضو کا طریقہ ہے.
اور پھر آپ نے میک شور کرنا ہے کہ سب ایریاز تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ایک دفعہ کرنا بھی کافی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے جو لیفٹ والی بازو ہے اس کو بھی دھونا ہے. پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے رائٹ والا فٹ دھونا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو ہم مسا نہیں کرتے میت کو نا. ویسے آپ دیکھیں بعض دفعہ کچھ لوگ مسا بھی کروا رہے ہوتے ہیں, تو میت کو جب ہم غسل دے رہے ہیں تو اس میں مسا شرط نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ بازو دھونے کے بعد اسٹریٹ اوے آ جائیں گے پاؤں کی طرف. تو دونوں پاؤں آپ نے دھو دی اور آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ کلر اس کا چینج ہوا ہوا نا, اسی وجہ سے کہ یہ سارے آپ کے وضو کی جگہ ہیں جن کو آپ نے غسل کو دینے سے پہلے میت کو وضو کرانا ہے. اب کیا ہوگا کہ جیسے پہلی بالٹی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس میں بیری کے پتے ڈالے ہوئے. اگر بیری کے پتے اویلیبل نہیں ہیں تو آپ پہلے صاف پانی پورا ایک دفعہ میت پہ ڈال دیں گے تاکہ اس کا جسم گیلا ہو جائے اور پھر آپ اس پہ صابن وغیرہ لگا سکیں. پھر اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. تو یہ حدیث بھی ہے, تو ہمیں ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. یعنی غسل دیتے وقت آپ کو جیسے میں نے کہا نا کہ شیٹ کے نیچے سے ہی سارے کام ہوں گے, آپ نے ایکسپوز نہیں کرنا اس کو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مندرجہ ذیل حدیث مبارک سے میت کے غسل سے متعلق چند احکامات ثابت ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار, 5 بار, 7 بار, اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار غسل دو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے بکٹس ریڈی کرنی ہے نا وہ آڈ نمبر میں ہوں گی. یعنی یا تو آپ کے پاس 3 بالٹیاں ہوں یا 5 ہوں, یا ایون اگر آپ دیکھیں کہ نمبر ہم نے فالو کرنے, تو فرض کریں آپ کے پاس 2 بالٹی ہیں تو پھر آپ اس کو جیسے کسی ہیلپر کو رکھیں کہ وہ بار بار آپ کو پانی پرووائڈ کر دے, لیکن آپ نے آڈ نمبر کو فالو کرنا ہے. اور آخری دفعہ جو ہوگا وہ کافور والا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 دفعہ صاف پانی یوز کیا یا 4 دفعہ کیا, 6 دفعہ کیا, لاسٹ ٹائم جو ہوگا وہ کافور والا پانی ہوگا. ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تاک تعداد میں یعنی آڈ نمبرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اور آخری بار یعنی 3 میں تیسرا, 5 میں پانچواں, اور 7 میں ساتویں میں کچھ کافور بھی ملا دینا, یعنی اس میں تھوڑا کافور کو مکس کر دینا. اور جب فارغ ہو جاؤ اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا. یعنی انہوں نے جب غسل دے دیا, جب ہم فارغ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی. آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا کہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو. ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دی. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس حدیث میں نا ایک بھی جیسے مطلب آپ کو ایک بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب ام عطیہ ان کو غسل دے رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ کیا تم سب طہارت کی حالت میں ہو, تم میں کوئی ایسی عورت تو نہیں جس کو حیض ہے. یعنی آپ کو نا صرف سمجھانے کے طور پہ کہ جیسے بعض لوگ اس چیز کو آبجیکٹ کرتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ ریکوائرڈ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے آ کے سوال پوچھتے نا. تو اس لیے یہ بعض دفعہ unnecessary ایک آپ دیکھیں کہ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں جس سے ہم بعض مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ یہاں پہ نہیں بتائی گی. پھر اب کیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ میت کا جو رائٹ سائڈ ہے پہلے اس کو ہم دھوئیں گے. تو اسٹارٹنگ فرام دا رائٹ سائڈ واش دا رائٹ سائڈ دا باڈی وائر سوپ. ٹھیک ہے, پہلے آپ پوری رائٹ سائڈ کو واش کریں گے, پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو صاف کر دیں. پھر اس کے بعد آپ نے جیسے پہلے آپ دیکھیں ایسے ہوگا
کہ ٹھہر میں آپ کو امیجز دکھاتی ہوں، اس سے زیادہ اچھا کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے نا رائٹ سائڈ کو جیسے فرنٹ سائڈ اس کی گردن سے لے کے پاؤں تک آپ نے ساری واش کرنی ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جیسے ایک دم میں نے آپ کو بتایا نا کہ صاف پانی اوپر ڈال دیں، تو اس کا مطلب ہے اب آپ یہاں سے لے کے پاؤں تک صابن لگائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اب آپ میت کو تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے. اس میں ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے لوگوں کی نا، کہ وہ جیسے میت کو اٹھا دیں اور ایک بندہ جو وہ صابن لگائے. تو اس میں پھر اب آپ پہلے آپ نے فرنٹ سائڈ پہ سارا صابن لگا دیا، اب آپ پچھلی جو سائڈ ہے بیک سے لے کے پاؤں تک وہاں سارا صابن لگائیں. پھر اب آپ کیا کریں؟ لیفٹ سائڈ اسی طرح آپ نے پہلے ایک سائڈ فرنٹ سائڈ پہ اور پھر اس کے بعد بیک سائڈ پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ صاف پانی اوپر ڈالیں گے تاکہ جو صابن ہے یا جو شیمپو آپ نے جس سے واش کر رہے ہیں وہ سارا دھل جائے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح وہی سٹیپ فالو کریں گے. پہلے فرنٹ پہ پانی ڈال کے سارا صابن صاف کر دیں گے، پھر بیک پہ پانی ڈال کے سارا صابن صاف کر دیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آخر میں پھر کیا ہوگا کہ یہ ہم نے نمبر فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی اب ہم نے یا پانی جو ڈالا وہ یا تو 2 دفعہ ہو یا 4 دفعہ ہو یا 6 دفعہ ہو. اب آخری سٹیپ اور وہ کیا ہے کہ کافور والا پانی، اور اس میں غسل طاق مرتبہ دیا جائے گا. آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے. کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کافور مل جائے تو ٹھیک ہے، ویسے تو بہت ایزیلی اویلیبل ہے، لیکن نہ ملے نا تو بھی اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عطر وغیرہ یا خوشبو ایسی ملا سکتے ہیں اس میں. تب آپ دیکھیں یہ آخری جو آپ کا پانی ہے یہ کافور والا، اور آپ جیسے پوری باڈی پہ اس کو ایک طرح سے ڈال دیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پورے جسم پہ سر سے لے کے پاؤں تک سارا کافور ہم نے ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ میت پر پانی کتنی بار بہانا ہے، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو زیادہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ صابن سے یعنی اگر ہم 3 دفعہ کر رہے ہیں تو ایک پہلا جو ہے وہ صابن والا یا بیری کے پتوں والا پانی ہوگا. دوسرا جو ہے آپ کا جیسے یہ اوپر اس کو ہونا چاہیے، دوسرا صاف پانی ہوگا اور تیسرا پھر کافور والا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلا آپ کا اگر بیری والا ہے پھر 3 دفعہ آپ نے صاف پانی ڈالا اور آخری دفعہ کافور والا. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں وہ پانی میں مکس جب ہوتی ہے نا خوشبو تو ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اب یہ کہ جیسے یہ تو مرد کی ہم سلائیڈز آپ کو دکھا رہے تھے نا مرد کو کفن دینے کے لیے، تو اب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ایک الگ چیز کیا ہوگی کہ جیسے ان کے بالوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. عورتوں کے بالوں کی لینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کچھ کے بال چھوٹے ہوتے ہیں کچھ کے لمبے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ام عطیہ والی حدیث میں ہے نا کہ انہوں نے اس کو جیسے کنگھی کر کے آگے ڈال دیا تو وہ اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کے بال لمبے ہوں گے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے بال اتنی لینتھ میں ہوں، یعنی وہ اس صورت میں اگر بال لمبے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں جیسے کہ سنت میں بتایا گیا ہمیں. اور پھر اگر بہت زیادہ بالوں میں الجھنے ہوں تو پھر آپ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کھلے دانتوں والی کنگھی ہو تو اس سے آپ ذرا سے بالوں کو سیدھا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، اور نہیں باندھنا ضروری نہیں ہے. اور ایکسیپشنز کیا ہیں اور ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس میت اس سچویشن میں آئی ہے تو ہم کیا کریں گے. اگر میت کا جسم جل گیا ہو تو اب آپ میں سے جو کوئی بھی جو ڈاکٹر ہیں یا آپ نے کبھی کسی پیشنٹ کو دیکھا ہو جو جل گئے ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب انسان جل جاتا ہے نا تو اس کی جو سکن ہے نا وہ ایسے سوئل کی طرح جس کو آپ کہتے ہیں بھرنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی موت سے محفوظ رکھے، لیکن یہ کہ اگر کسی کی ایسے ڈیتھ ہو جاتی تو ظاہر ہے آپ دیکھیں نفلی شہادت کا درجہ ایسا انسان پاتا ہے. اگر آپ کو سکرین میں نظر آ رہی نا عائشہ تو آپ یا تو ری لاگ ان کر لیں یا فیس بک پہ جوائن کر لیں.
تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسی حالت ہوگی، یعنی باڈی اتنی ڈیکمپوز ہو گئی ہے یا اس طرح کی حالت ہے کہ آپ اس کو پراپر پانی سے غسل نہیں دے سکتے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو تیمم کرایا جا سکتا ہے. اور تیمم کا طریقہ وہی ہے جو کہ زندہ انسانوں کے لیے. اور تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ آپ جیسے اپنے ہاتھوں پہ مٹی کو ایسے جھاڑ کے اور پھر میت کے بھی ہاتھوں اور چہرے پہ اس کو مل دیں گے، and that's it، وہ اس کے لیے غسل ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں بھی فوت ہوا ہے نا، تو بھی اس کو غسل دیا جائے گا، لیکن اس کا جو کفن ہے نا وہ احرام ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے وہی ریگولر کفن ہی ہوگا، لیکن مردوں کے لیے جو ان کی احرام ہے نا وہی ان کا کفن ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ جیسے اس حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ ایک صحابی میدان عرفہ میں اچانک اپنی سواری سے گر گئے، اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہی وفات پا گئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو. اور دوسری روایت میں ہے کہ اسی کے 2 کپڑوں یعنی احرام میں اور خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، یہ روز قیامت تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا. تو یہاں پہ جو محرم ہے یا حالت احرام میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ جو ایکسیپشن ہوگی غسل میں وہ کیا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں حالت احرام میں ان کو خوشبو نہیں لگاتے نا، تو اسی طرح اس کو بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. اور یہ مردوں کے لیے جسے خاص طور پہ ہے کہ ان کو انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کو غسل دینے کے بعد کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر غسل نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی تو غسل کر لیتا اور کوئی نہیں بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا. تو بہرحال یہ باتیں تھی میت کے غسل کے حوالے سے. اب انشاءاللہ تعالی